बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सख्त गर्मी में 2 बजे हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक है। हमने आपको ज़हमत दी है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के सियासी सेल के इंचार्ज की हैसियत से मैं आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त सूबे के अंदर आज़म इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से वफाकी काबीना ने ऑपरेशन की अप्रूवल दी है और इसका ऐलान हो चुका है। इस पे हमारे मरकज़ी और सूबाई लीडरशिप के बयानात आ चुके हैं, हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट आ चुका है। मैं तफसील से थोड़ी आपके साथ बात करूँगा, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सामने रखूँगा। जमात इस्लामी समझती है और जमात इस्लामी का इब्तिदाई से ये मौक़िफ़ है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो हमारी इस खित्ते के अंदर मसाइल का हल नहीं है, बल्कि वो मज़ीद मसाइल को जनरेट करता है। और पिछले 25 साल के तजर्बे ने यह साबित कर दिया है कि कोई 6 बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस हुई, 10-12 छोटे मिलिट्री ऑपरेशंस हुई। इन मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मायूसी फैली। इन मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों के घर उजड़ गई। इन मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में कबाइली अजला के अंदर 60,000 घर जो है वो बैनुल-अक़वामी इदारों के आदाद शुमार के मुताबिक पार्शल या फुली तबाह हुई। इन मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में सूबे के अंदर 1700 स्कूल जो है वो इस वक्त रिकन्स्ट्रक्शन चाहते हैं। इनमें 11 ऐसे हैं कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में मुख्तलिफ़ जगहों पे वो तबाह हो गए हैं, या मिलिटेंट्स के अटैक्स की वजह से तबाह हो गई है, या दूसरी वजूहात की वजह से तबाह हो गई है। बल्कि बहुत से डिग्री कॉलेजेस, हायर सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जिसमें मिलिट्री के लोग अब भी बैठे हैं। और इन मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में कोई 200 के करीब छोटे बड़े हस्पताल जो है वो तबाह हो गए हैं, या मिलिटेंट्स ने तबाह कर दिए, या इसके नतीजे में तबाह हो गए हैं। तो ऑपरेशन तबाही है। ऑपरेशन जो है इकॉनमी को तबाह करती है, नफ्सियाती मसाइल को जन्म देती है। 2010 के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ का मुतालिया है और उस वक्त के हवाले से उन्होंने सर्वे किया था। उस सर्वे के अंदर है कि 80% लोगों ने पाकिस्तान के कहा था कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है मसाइल का हल नहीं है, और 20% लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी है वो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी उस वक्त उसका नतीजा है। डॉक्टर खालिद मुफ्ती एक मशहूर रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है, उसकी स्टडी थी उस वक्त कि 54% लोग उन इलाकों के अंदर जहां मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, 54% लोग ज़हनी बीमारियों का शिकार है। वो जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनका शिकार है। और अभी तक कोई 30 लाख लोग मुख्तलिफ अवकात में या TDPs या IDPs हो गई है। जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट हो गए उनको TDPs कहते हैं, जो दीगर अजला से माइग्रेट हो गए उनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स कहते हैं। तो 30 लाख लोग इन ऑपरेशंस के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेघर हो गई। मिलिट्री ऑपरेशंस ने मसाइल के को जन्म देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में फ़ौज के बारे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रिजेंटमेंट मौजूद है। मिलिट्री ऑपरेशन ने फ़ौज और आवाम के दरमियान दूरियां पैदा कर दी है, और हम समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में आवाम और फ़ौज के दरमियान ये दूरियां मज़ीद पैदा होंगी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। बलूचिस्तान के अंदर भी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चेक पोस्टों से लोग तंग आ गए हैं। हर चेक पोस्ट पे हर रोज़ यहाँ के एल्डर्स, यहाँ की ख़वातीन बेइज्जत होते हैं, और चेक पोस्ट पे या पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों से उस लोकल इलाके के अंदर पुलिस के बजाय या फ्रंटियर कोर के लोग होते हैं या फ़ौज के लोग होते हैं, और लोग अपने घरों के अंदर जाते हैं, उनसे पूछते आप किधर जाते हैं। मुझे ख़ुद अपने घर के करीब 1 किलोमीटर के फासले पे चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। मेरे साथ पुलिस सिक्योरिटी होती है। मैं साबिक़ वज़ीर हो, मैं साबिक़ MPA हो, उस इलाके का मुंतखब नुमाइंदा हो, मुझे रोज़ उन मिलिट्री पर्सनल से, फ्रंटियर कोर के पर्सनल से रोज़ तारुफ़ करना पड़ता है। और कभी कभार मेरे सिक्योरिटी के लोग उनसे उलझ पड़ते हैं और बदमज़गी तक मामला सामने आ जाते हैं। हर एक को एक मसला है, हर पश्तून जो है इस मसले से गुजर रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि इन मिलिट्री ऑपरेशंस का सिलसिला बंद कर दिया जाए।
اور یہ جماعت اسلامی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، تمام پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اور خیبر پختونخوا کے ہر باشندے کا مطالبہ ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں، اگر یہ نہیں کریں گے آپ تو پھر جماعت اسلامی خود بھی ریزسٹ کرے گی، اپنے علاقوں کے اندر ہم ریزسٹ کریں گے، اور جو پولیٹیکل فورسز اس کی ریزسٹنس کرتی ہے ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ ہم کسی قومی ارینجمنٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں اور ہم آن اور اون انڈیویجولی بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں ایک تو ملٹری آپریشنز کے حوالے سے جماعت اسلامی کا آپ کو موقف دے رہا ہوں، اور مرکزی حکومت، سیکیورٹی اداروں، صوبائی حکومت، ان سب کو خبردار کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر خصوصاً قبائلی اضلاع اور ملاکنڈ ڈویژن کہ جو کہ آپریشنز کے نتیجے میں آفت زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں ہے، وہاں سے لوگ آئی ڈی پیز ہو گئے ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ ان ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں تقریباً 80,000 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ کسی قسم کی نئی مہم جوئی نہ کی جائے، اور خیبر پختونخوا کے اندر مسائل کے حل کے لیے نئے انوویٹو راستے تلاش کی جائے۔ 25 سال ہو گئے، 25 سال کے اندر آپ نے سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کیا؟ 25 سال کے دوران آپ نے پولیس کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کیا؟ 25 سال کے دوران آپ نے لیویز اور خاصدار کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کیا؟ 25 سال ہوئی آپ کے پاس فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، ان کی کیپیسٹی کو اور کمپیٹنسی کو آپ نے کیوں بلڈ نہیں کیا؟ 25 سال کے اندر مسلسل آپ چیک پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، نتیجتاً فوج سے لوگوں کی دوریاں پیدا ہو گئی ہے، اور یہ دوریاں نفرت کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، ہم لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے رہے ہیں، ہم لوگوں کے سیاسی نمائندے ہیں، ہم لوگوں کی آواز لوگوں تک پہنچاتے، حکومت تک پہنچاتے۔ اگر ہم یہ سچ کی بات آج نہیں کہیں گے، ہم یہ بات میڈیا کے ذریعے سے نہیں پہنچائیں گے کہ لوگ آپ سے خفا ہے، لوگ آپ سے شاکی ہے، اور کچھ لوگ آپ سے نفرت تک کرتے ہیں۔ اس لیے اس نفرت کو کم کرنے کے لیے خدا را مزید ملٹری آپریشنز کا شکار اس علاقے کو نہ کرے۔ یہ کسی پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا، تمام پختون بیلٹ تک کا، قبائلی اضلاع کا مطالبہ ہے، اور یہ ملاکنڈ ڈویژن کا مطالبہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قبائلی اضلاع 25ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ضم ہو گئی ہے، لیکن قبائلی اضلاع کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ ایک وعدہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہو سکا ہے۔ قبائلی اضلاع کے اندر 30,000 لوگوں کے امپلائمنٹ کا وعدہ کیا گیا تھا، قبائلی اضلاع کے ساتھ 1,000 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، قبائلی اضلاع کے ساتھ میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز اور روڈز کا وعدہ کیا گیا تھا، ہاسپٹلز کا اور کالجز کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ایک بھی وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میں ایک تو ملٹری آپریشن پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور دوسری بات میں خیبر پختونخوا کے اندر جو ناروا لوڈ شیڈنگ ہے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو انداز ہے وہ ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کو انپریسیڈنٹڈ مینڈیٹ دیا ہوا ہے، وہ لوگوں کے تکالیف میں کمی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اب بھی کمبیٹیو موڈ میں ہے اور اپنے کارکن کی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، جذباتی استحصال کر رہے ہیں، اور اب بھی حکومت کے طور پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس صوبے کے اندر بجلی کی پروڈکشن کی کئی منصوبی خیبر پختونخوا حکومت کے تحت چل رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آئندہ 1 سال کے اندر 300 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صوبہ جو ہے اپنے کام پہ کام نہیں کر رہا ہے، اور کبھی گریڈ سٹیشنز پہ قبضے کی بات کر رہا ہے، کبھی پسکو آفس پہ قبضے کی بات کر رہا ہے۔ صوبائی حکومت پسکو پہ قبضے کی بجائے، گریڈ سٹیشن پہ قبضے کے بجائے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے عوام کو اس تکلیف سے نجات دلا دے۔ عوام تکلیف میں ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ذمہ ہمارے 1800 ارب روپے ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے بقایا جات ہے، تو وہ 1800 ارب روپے لینے کے لیے آپ اسلام آباد کا رخ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے اندر لائن آرڈر کا سچویشن کیوں کریٹ کرتے ہوں؟ اسلام آباد کے اندر جا کے ایک لامتناہی دھرنا 2014 کے طرح کیوں نہیں دیتے ہو کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو؟ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اس لیے میں صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے،
اور یہاں لوگوں کو نان سٹاپ بجلی فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ صوبائی حکومت اور یہاں کے لوگوں سے انتقام نہ لے، ان کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنے حقوق دے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت آپریشن کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، صوبائی حکومت امن و امان کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو بری ذمہ نہ کرے، صوبائی حکومت کی امن و امان کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے صوبائی اور مرکزی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے سامنے یہ 4-5 مطالبات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبائلی اضلاع کے ساتھ 25ویں آئینی ترمیم کے اندر جو وعدے کیے گئے تھے وہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے، خصوصاً 1000 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچا ہے، اس وعدے پہ عمل کیا جائے۔ میں دوسرا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ ملاکن ڈویژن اور قبائلی اضلاع تک ٹیکس کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے۔ میں تیسرا مطالبہ اور آج کے پریس کانفرنس کا بنیادی مطالبہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ملٹری آپریشن نہ کیا جائے، اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جن چیک پوسٹوں کے اندر جہاں آبادیاں ہوتی ہیں، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، جہاں سے عوام گزرتے ہیں، ان چیک پوسٹوں کے اوپر جو پاکستان کے آرمی کے لوگ ہیں یا فرنٹیئر کور کے لوگ ہیں، چیک پوسٹوں کا اور پولیسنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ یہ فوج سے لوگوں کی فوج کے خلاف نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں دوریاں فوج سے پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے فوری طور پہ فرنٹیئر کور اور آرمی کی پرسنلز کو چیک پوسٹوں سے ہٹا دیا جائے اور اس پہ پولیس کو بٹھا دیا جائے، پولیس کو اس کام کے لیے ٹرین کر دیا جائے۔ پولیس لوگوں کے ساتھ سمجھتی ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ چیک پوسٹ سے کوئی رکوا سکتا، اگر انفلٹریشن رکوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فورسز کو پاک افغان بارڈر پہ کنسنٹریٹ کرے۔ میں تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی مسئلے حل کریں، سفارتی ذریعے سے مسئلے حل کریں۔ آپ افغانستان کے ساتھ جنگ کے ذریعے سے مسائل حل نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہو گئے تو آپ بتا دیں وہ مذاکرات آپ نے کس کی اپروول سے کیے تھے؟ آپ نے پارلیمنٹ کی اپروول سے کیے تھے، اس میں پارلیمنٹ کے لوگ گئے تھے، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک تھا، وہ تو آپ نے خفیہ کیے تھے، وہ تو آپ نے ایسے کیے تھے کہ کسی سے پوچھا بھی نہیں تھا، وہ تو آپ نے مذاکرات کیے ہی نہیں تھے۔ اس لیے افغانستان کے حکومت کے ساتھ ڈپلومیٹکلی انگیج رہے۔ چوتھی بات، ہم صوبائی اور مرکزی حکومت دونوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپس کی لڑائی میں خیبر پختونخوا کے عوام کو ٹارچر نہ کرے، آپس کی لڑائی میں خیبر پختونخوا کے عوام کو عذاب نہ دے، بجلی کا عذاب نہ دے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب نہ دے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ ہائیڈل پاور جنریٹ کرتے ہیں، یہاں 5 سے 6 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور ہماری پیک سیزن کے اندر 2500 سے لے کے 3000 میگا واٹ کپت ہے۔ ہمیں اپنے حصے کی بجلی دے دے، ہمیں اپنے حصے کی بجلی کی نیٹ ہائیڈل پروفٹ بھی دے دے اور ہمیں بجلی بھی دے دے۔ ہم بجلی پروڈیوسنگ صوبہ ہے، ہم آئل پروڈیوسنگ صوبہ ہے، ہم گیس پروڈیوسنگ صوبہ ہے۔ ہمارے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 158 کے اندر لکھا ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے جب تک پوری نہ ہو کسی دوسری صوبے کو اور کسی دوسری اینٹیٹی کو گیس نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اور مرکزی حکومت سے یہ 5 مطالبات کرتے ہیں۔ میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں، خیبر پختونخوا کے اندر خیبر پختونخوا کے عوام کو کوئی ملٹری آپریشن منظور نہیں ہے۔ ان چیک پوسٹوں سے فرنٹیئر کور اور ان چیک پوسٹوں سے آرمی کے پرسنل کو ہٹا کے وہ پولیس کے حوالے کیے جائے۔ اور تیسرا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں تو ان کو ڈپلومیٹکلی حل کریں۔ آپ اگر انفلٹریشن کو رکوانا چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تنگ کرنے کے بجائے بارڈر مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرے، بارڈر کے اوپر اپنے فوج اور FCFC کو کنسنٹریٹ کرے تاکہ وہاں سے انفلٹریشن نہ ہو۔ اور ہم 5ویں بات جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی بہاف پہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر کے پختونخوا کے لوگوں کو ذلیل نہ کرے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ٹارچر نہ کرے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ٹارچر نہ کرے۔ خیبر پختونخوا ہائیڈل پاور جنریٹ کرتا ہے، بجلی پروڈیوسنگ صوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کو اپنے حصے کی بجلی دی جائے
اور اس کے نتیجے میں یہاں کا لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. شکریہ. کوئی سوال ہو او هغې دا ویلي چې د پاکستان او د افغانستان ټیررسټ نو هغه به دغه سیوا کېږي او بل یې پکې دا خبره کړله چې افغانستان چې کوم دی یو کنډوسیو انوایرمنټ ته کوي د ټیررسټ ګروپ لپاره نو په دې کې خو یو خو لکه مطلب پاکستان د ټول په خپلې ذمهواريانې یا دغه وي عدم اعتماد په کې هم د خلکو د دې یو نړیوال یا انټرنیشنل سبجیکټ کوم دی په دغې حواله باندې د انټرنیشنل کمیونټي سره پاکستان چې دی که نه انټرنیشنل کمیونټي سره پاکستان چې کوم وار آن ټیرر دی په هغې کې ډېرې قربانۍ پیش کړي. پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے. پاکستانی سو کالڈ وار آن ٹیرر کے اندر بین الاقوامی برادری کی خدمت کی ہے, امریکہ کی خدمت کی ہے, یو این اداروں کی خدمت کی ہے اور انہی کے کہنے پہ کام کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو اس کا انٹرنیشنل ڈائمنشن ہے اس کو ڈپلومیٹکلی تھرو یو این اور تو امریکہ اور جو فرینڈلی کنٹریز ہے اس کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کرے. طالبان افغانستان کے طالبان اس وقت بھی خلا میں نہیں رہ رہے ہیں, دو کہ ان کی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے, لیکن وہ بیک چینل پہ امریکہ کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, قطر کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, یو اے ای کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو سراج الدین حقانی کو یو اے ای اور سعودی عرب کے اندر کیوں بالکل اوپنلی اسٹیٹ پروٹوکول دے کے ہوسٹ کیا گیا؟ اس لیے ان ممالک کے ذریعے سے بات کی جائے. افغانستان اب ایک ملک ہے, وہاں ایک ریئلٹی ہے, ان کی حکومت ہے, آپ اس کو ڈیفیکٹو کہتے ہیں, اس کو انٹرم کہتے ہیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ ان کے پریکٹیکلی اس کنٹیکسٹ کو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں ایڈریس کریں. ملک کے اندر آپ کو سویلین اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ کے سویلین آپریشنز کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ کچھ ملا ہے نہ مستقبل کے اندر آپ کو کچھ ملے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں انفلٹریشن کو رکوائیں تو جتنے لوگ آپ خیبر پختونخوا کے اندر اور اس پشاور کینٹ کے اندر جتنی فوج آپ نے اپنے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ڈپلوائے کیے, یہ لوگ جا کے بارڈر پہ ڈپلوائے کریں. صاحب عوامی نیشنل پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, صوبائی حکومت ہو, جتنی بھی پارٹی ہیں وہ ان کا یہی موقف ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اکٹھے ہو کر پلان کیوں نہیں طے کرتے, کسی کو اعلان بھی کیا گیا ہے, الگ الگ اعلانات کی وجہ سے اسلامی سے بجائے پلان کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کل بھی ایک امن جگہ ہوا تھا, اس میں کوئی بھی تقریباً کسی نے دست نہیں لیا کہ وہ آئے اور اس میں شرکت کرے, تو کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیے کل کے امن جرگے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. میرے پارٹی جو ہے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا, ہم جو اوور آل نیشنل کنسنسس نیشنل ایشوز کے اوپر بنتی ہے ہم اس کا حصہ بنتے ہیں. پچھلے دنوں سی پیک کے اوپر اسلام آباد میں میٹنگ بلائی گئی تو جماعت اسلامی کے ریپ نے اس میں شرکت کی, اور ہم نے جو قومی دارہ ہے قومی دارے کے اندر بیٹھ کے قومی دارے کے بات کی. اگر صوبے کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی اے پی سی کرنا چاہتی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے اندر اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے, ہم اپنے امیر صوبہ کے ساتھ ان ٹچ ہے, اور ہماری کوئی صوبائی ایکٹ اور گیدرنگ ہو اس میں ہم ڈیسیجن کریں تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ ہم بھی تمام لوگوں کو بلا کے ایک جگہ جمع کر کے اس پہ بات کریں. کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی لیڈ لے گی, جماعت اسلامی کو دعوت دے گی تو ہم اس اکٹھے پلیٹ فارم کے اندر بیٹھیں گے. میں نے تو اپنی گفتگو کے اندر کہا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے, اور اگر کوئی کنسنسس موقف بنتا ہے, کوئی ارینجمنٹ بنتی ہے, ہم اس ارینجمنٹ کا حصہ بنیں گے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے وہ ملٹری آپریشن کا اعلان وہ کرتی ہے. دوسری طرف صوبے کی تمام سیاسی جماعتیں, کاروباری تنظیمیں سے لے کے عام آدمی تک سب ملٹری آپریشن حق میں نہیں ہے. تو کیا یہ سیاسی جماعتوں کی کمزوری نہیں کہ وہ مقتدر قوتوں کو یہ باور نہیں کرا سکیں کہ ملٹری آپریشن یا فوجی کارروائیاں مسائل کا حل نہیں ہے, اور اگر خطے میں قیام امن کا مستقل پائیدار حل نکالنا ہے تو یہ ڈائلاگ کے ذریعے اور متفق کے ذریعے وہ کریں؟ تو سیاسی جماعتیں اس میں کیوں کامیاب؟ پاکستان کے اندر تو سب سے بڑی طاقتور سیاسی جماعت پاکستان ملٹری ہے, اور سیاسی جماعتیں کمزور ہے, سیاسی ادارے کمزور ہے, پارلیمنٹ کمزور ہے, الیکشن انجینئرڈ ہوتے ہیں, لیڈرشپ فارم 47 کا پیداوار ہوتا ہے. تو
تو اس لیے کوئی لیڈرشپ فارم 47 کا پیداوار ہو، سیاسی جماعتیں کمزور ہو، سیاسی جماعتوں کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہ ہو اور وہ عوام کی حقیقی نمائندگی نہ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں گی؟ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو اپنے کٹپتلی حکومتوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، لیکن ہر سیاسی جماعت براہ راست پاکستان آرمی کو اور سیکیورٹی اداروں کو ایڈریس کرتی ہے۔ اچھا اعلان صاحب یہ بتا دیجیے کہ امن کے علاوہ اس آپریشن کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیوں کیا جا رہا ہے یہ آپریشن؟ یعنی میں خود سے حیران ہوں، اور میں جب سے ملٹری آپریشن کا اعلان ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں، اور میں جو فوجی اداروں کے لوگ ہیں جن میں ہمارے دوست ہوتے ہیں یا جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے سینئرز کے ساتھ، ان کے جونیئرز کے ساتھ ہم ان کو بتاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے اداروں کے اندر جب کہا جاتا ہے کہ ہم پلس ریڈ کر کے کام کرتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کا رسپانس اور عوام کی رسپانس جو ہے ان کی پلس کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو میں حیران ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ پلس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ یہ پلس آپ کو کون رپورٹ کرتا ہے؟ آپ کے ادارے رپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کو غلط پلس رپورٹ کرتے ہیں؟ میں تو خود بھی ان کے حیران ہوں کہ وہ آپ کے 100% لوگ ملٹری آپریشن کے مخالف ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز مخالف ہے، تمام بزنس تنظیمیں مخالف ہے، قبائلی اضلاع کے لوگ مخالف ہیں، ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ مخالف ہیں، انٹیلیجنسیا مخالف ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کو یہ کون مشورہ دے رہا ہے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا نیب صاحب، آپ ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اپنے وعدے کرے گی، وہی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسی میٹنگ میں بیٹھتا ہے، اسی آپریشن کی حمایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اور یہ ہم مانیں کہ جماعت اسلامی مکمل طور پر خطۂ بات کرے؟ دیکھیں میں پہلے بھی اس بات پہ بات کر چکا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ ڈبل گیم کر رہی ہے، اور وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اپنا جذباتی کارکن اور ووٹر ہے اس کا ایموشنل جو ہے یعنی استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، وہ جو پولیٹیکل ریٹورک ہے اور جذباتی باتیں ہیں اس سے اپنے کارکنوں کی ذہنی طور پہ یکسو کرنے کی کوشش کرے، اور وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ امن و امان کی بھی ذمہ دار ہے، اور اس صوبے کے اندر لوڈ شیڈنگ کی بھی ذمہ دار ہے، اور وہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کا اکائی ہونے کے نتیجے میں ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا حصہ، فیڈریٹنگ یونٹ ہونے کے نتیجے میں ان کی کچھ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے۔ وہ سی سی آئی کے اندر بات اٹھا سکتی ہے، وہ پرائم منسٹر کو خط لکھ سکتی ہے، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگز کر سکتی ہے، وہ سی سی آئی کی میٹنگ کو ریکویزیشن کر سکتی ہیں، اس لیے وہ اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کو بلیم کر رہا ہوں کہ وہ اپنے رسپانسبلٹی سے بھاگ رہی ہیں اور اپنا جو جذباتی کارکن ہے ان کی ذہنی استحصال کے لیے جو ایموشنل ریٹورک اور پولیٹیکل ریٹورک کریٹ کرتے ہیں تاکہ ان پہ رسپانسبلٹی نہ آئے۔ ریزسٹنس کے باوجود اگر آپریشن عدم استحکام پورا ہوگا تو پہلے آپ لوگوں کے ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں میں ایڈوانس میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم اس پہ مشورہ کر رہے ہیں، یعنی ایک آپ کی طرف سے بھی بات آئی، ہمارے ہاں بھی ڈسکشن چل رہی ہیں کہ تمام سیاسی قوتوں کو اور تمام بزنس کمیونٹی کی لیڈرز کو، اوپینین لیڈرز کو، جس میں صحافی بھی ہو، وکلا بھی ہو، ظاہر ہے آپ وی آر آل پارٹ آف دا سیم بوٹ، ہم ایک کشتی کا حصہ ہے، ہم سب کو ایک جگہ پہ ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کوئی اکٹھی کمیونٹی ایشو کرے اور اسی کی لائٹ میں پھر بات کرے، اور ریزسٹنس تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسپونٹینیس ہوگی، اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی اور یا اے این پی اور یا پیپلز پارٹی اور کسی دوسرے پلیٹ فارم سے نہ ہو، لوگ خود اٹھے، لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اٹھے، اس دن سے وہ ڈرے اور لیڈر لیس وہ لوگ نکلے، اور لوگ لیڈر لیس نکلے اور پھر آپ کو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ہر ضلع کے اندر لاکھوں لوگ نکلے، تو اس لیے میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ اس دن سے ڈرے۔